मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हज में बुनियादी इबादतें दो हैं। बुनियादी अरकान कितने हज के? दो। बाकी चीजें उसके लवाजिमात में से हैं। हज के जो बुनियादी दो अरकान हैं, एक है वकूफ अरफा, 9 जिलहिज्जा को अरफा के मैदान में खड़े हो जाना, क़याम करना, और दूसरा जिसके लिए बैतुल्लाह बनाया गया वो बकरीद के 3 दिनों में तवाफ ज़ियारत। ये वो तवाफ है जिसके लिए हाजी सफर करता है। एक तो तवाफ है, आप गए, आपने बैतुल्लाह की जियारत की, तवाफ करना शुरू कर दिया। ये ऐसे है जैसे तहियतुल मस्जिद, जब आप मस्जिद में आते हैं ना तो 2-4 रकतें पढ़ लेते हैं। इससे फायदा होता है कि इमाम अगर 1-8 मिनट लेट हो जाए तो इंसान आराम से बर्दाश्त भी कर लेता है, ठीक है ना। वरना क्या होता है, लोग, मैं देखता हूं कि जब जोहर असर मगरिब की नमाज है ना, लोग आराम से सर झुका के, फजर की नमाज है ना तो लोग आराम से सर झुका के बैठे रहते हैं, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता कि इमाम साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और जोहर असर मगरिब इशा की नमाजों में 2 मिनट पहले से पीछे मुड़ मुड़ के देखना शुरू कर देते हैं। फर्क क्या है फजर में और आम नमाजों में? फजर में नहीं देखते, आराम से बैठे रहेंगे। फर्क यह है कि फजर में इंसान के आसाब सुकून में होते हैं, नींद पूरी हो चुकी होती है, आराम से तसल्ली से आके बैठा होता है, कोई परेशानी नहीं होती उसको, कोई मुश्किल में नहीं हो, कोई ऐसा नहीं होता कि अंदर से तबीयत में कुछ घबराहट हो, बेचैनी हो। इसलिए आराम से सर झुका के बैठा रहता है, सोचता रहता है अगर कोई बात नहीं, अगर इमाम साहब 1-8 मिनट लेट भी हो गए तो चलता है। समझ रहे बात को? जोहर असर में होती है थकावट, इसलिए इंसान की तबीयत में ना सुकून नहीं होता, तो वो फिर कभी इधर देख रहा है कभी पीछे। वो बाज लोग वुजू खाने तक जाके देखते हैं, बाज की कोशिश होती है इमाम साहब को वॉशरूम से निकाल के ले आए किसी तरीके से। ये तो शुक्र है हमने मौज़िन साहब को यहाँ कहा हुआ है कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए इमाम का इंतजार न करें, आप नमाज पढ़ा दें। लेकिन अगर ये ना कहा हुआ होता तो फिर क्या होता? खैर, तो हज में जो बुनियादी 2 इबादतें हैं वो एक है अरफा और एक है तवाफ ज़ियारत। जैसे तहियतुल मस्जिद के लिए इंसान आता है मस्जिद में, लेकिन असल क्या है, फर्ज पढ़ के जाएगा। तो हज का जो असल तवाफ है वो तवाफ है जो बकरीद के दिनों में होता है, तवाफ ज़ियारत जिसे कहा जाता है। उस वक्त सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान हज के लिए आए हैं सारे एक मकाम पे आके जमा होते हैं। इसलिए वो ऐसा इतना रश बैतुल्लाह के तवाफ में पूरे साल में कभी नहीं होता। और उस रश को देखकर, उस तवाफ को देखकर हजारों गैर मुस्लिम अब तक मुसलमान हो चुके हैं, हजारों गैर मुस्लिम। उस मंजर को देख के चींटियों की तरह और शहद की मक्खियों का जैसे छत्ता होता है उसमें शहद की मक्खियां होती हैं, इस तरह से लोग बैतुल्लाह के गिर्द घूम रहे होते हैं। ये इसकी अलामत है कि इस्लाम जिंदा मजहब है। आज यहूदो नसारा का हज भी होता है बैतुल मुकद्दस में, मगर उसके कोई आसार नजर नहीं आते। कोई एक आध कभी चला जाए, हज करने चला जाए, कैसे करता है किसी को पता नहीं। लेकिन जब आलम इस्लाम में हज के अय्याम आते हैं सारी दुनिया को पता चलता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो निदा लगाई थी, यातीना मिन अला कुल्ली गामिरी यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, ए अल्लाह ये हर किस्म की सवारियों पे नशेब व फरास को उबूर करके बैतुल्लाह की जियारत के लिए पहुंचे। अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था लोगों में ऐलान कर दो कि सारी दुनिया से लोग आए और मुख्तलिफ सवारियों पे सवार होकर और नशेबो फरास को तय करते हुए इस घर की जियारत के लिए आए। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा था उस वक्त वहां घास का तिनका भी मौजूद नहीं था, कुछ भी मौजूद नहीं था, और कोई ऐसे मीडिया के जराए नहीं थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज सारी दुनिया तक पहुंचा दी जाती। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, आप इस ऊंट पे बैठ के बैतुल्लाह की तामीर करते हुए सिर्फ ऐलान करें, इस ऐलान को सारी दुनिया के सारे इंसानों के कान तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। वो ऐलान अल्लाह ने सारी दुनिया तक पहुंचाया और अय्याम हज में सारी दुनिया से परवाजें बैतुल्लाह की जियारत के लिए उड़ना शुरू हो जाती हैं। ये भी इस्लाम के हक्कानियत की एक अलामत है कि 1400 साल गुजर गए मगर इस्लाम तरो ताजा मजहब है, जिंदा मजहब है, इसकी तरावट आज भी नजर आ रही है। तो हज में जो है ना, 2 चीजों पे ज्यादा जोर लगाना चाहिए जो हज के बुनियादी रुकन हैं। एक है वकूफ अरफा, अरफा में वकूफ करना। ये अगर किसी से रह जाए तो हज जाया हो जाए।
اور دوسرا ہے طواف زیارت. اور اس میں بھی طواف زیارت آسان ہے، کسی بھی وقت آپ کر لیں، رات میں کر لیں، دن میں کر لیں. اور طواف زیارت کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں. لیکن عرفہ کا جو وقوف ہے وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. عرفہ کا دن زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ دعا کا وقت ہے. دعا، اس میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی. دعا. اس میں جس طرح سے حاجی کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتا. محرم سے لے کے ذی الحجہ تک کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے دعا کا حکم ہو جتنا میدان عرفہ میں دعا مانگنے کا حکم ہے. اور جو شخص اس وقت صحیح طریقے سے دعا مانگے گا، اور اس میں دعا کے آداب بھی عام دنوں سے بدل دیے گئے ہیں. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ خوشبو لگا کے دعا کریں، جبکہ میدان عرفہ میں حکم یہ ہے جتنا دھوپ میں کھڑا ہو کر دعا کرے اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہو. یہاں کوئی شخص دھوپ میں چلا جائے دعا مانگنے، بدعت ہے. جب چھاؤں موجود ہے تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے بھائی تو؟ یہاں کوئی میلا کچیلا ہو کے دعا مانگے، بدعت ہے. بھائی جب اللہ نے غسل کے لیے پانی اور خوشبو دی ہے تو کیوں صاف ستھرا ہو کے دعا نہیں مانگتا؟ لیکن میدان عرفہ میں حاجی کا میل کچیل، اس کے پراگندہ بال اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو یہ عمل حاجی کا بہت زیادہ محبوب ہے. اس لیے عرفہ کے دن خیموں سے باہر آ کے دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو. ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کئی گھنٹے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں مٹی میں، اور مٹی میں ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں. جب عرفہ کے میدان میں سجدے میں جاؤ تو رومال نہ بچھاؤ، اسی مٹی میں ناک رگڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن حاجی کی یہ دیوانگی ہی اللہ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں اپنی شخصیت اور اپنا گریڈ اور اپنی جو ہے نا پرسنالٹی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیا کرو. بلکہ حاجی کو چاہیے یہاں جانے سے پہلے اپنی شخصیت کو یہاں چھوڑ کے جائے. یہ نہ دیکھے میں 18 گریڈ کا ہوں، میں کیا ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں کیپٹن ہوں، میں اللہ کے گھر میں دیوانہ ہوں، دیوانہ بن کے جا رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے، اور وہاں جا کے دیوانگی کا اظہار کروں گا. حاجی کو اللہ لباس ایسا پہناتے ہیں، شروع میں لباس ایسا، اس کا سارا لباس اتروا دیا کہ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی اور اپنا سارا تکبر وہاں رکھ کر آؤ. یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں فقیر اور گداگر اور مسکین بن کے آنا پڑے گا. اپنا فقر و فاقہ اور اپنی گداگری دکھاؤ گے تو تمہاری سنوں گا، اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی دکھاؤ گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا. یہاں پہ تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو، مٹی میں گڑ ناک رگڑے اپنی مٹی میں. اور یاد رکھو دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی. حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب، صفا مروہ کی سعی بھی واجب، حج کا رکن نہیں ہے وہ. عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے، یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا. ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں. حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں. کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ و سلام کی محفل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا وہ کام کرنا چاہیے. امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں مجھے روک رہے ہو، لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا؟ نبی نے کیا. جتھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے عرفہ کا جو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے کا وقت ہے، دھوپ میں پسینہ بہانے کا وقت ہے. حاجی کو ٹوپی پہننے کی بھی اجازت نہیں، ٹوپی پہننے کی بھی اجازت، اس لیے کہ ٹوپی بھی
ایک پروقار لباس سمجھا جاتا ہے. ننگا سر کر کے اللہ سے مانگو, ننگے سر کے ساتھ اللہ سے مانگو. تو وہ دعا کا وقت ہے, گڑ گڑانے کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن بھی جہنم کی آگ سے اتنے لوگوں کو رہائی نہیں ملتی جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا گڑ گڑانا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا, اس عمل کو جب شیطان دیکھتا ہے تو اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے, مٹی ڈالتا ہے کہ خدا کی قسم آج کے دن میں جتنا ذلیل اور رسوا ہوا پورے سال کبھی بھی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا. اس وقت لوگ اجتماعی اعمال میں لگ جاتے ہیں, اجتماعی جتھوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعا اجتماعی بھی جائز ہے مگر عرفات کے دن انفرادی دعا افضل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انفرادی دعا میں انسان گڑ گڑاتا زیادہ ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انفرادی. اجتماعی میں تو ایک ڈرائیور ہے بس لے کے چلا رہا ہے اور پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آمین آمین. جائز وہ بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, لیکن عرفہ کے دن اجتماعی دعاؤں میں نہ لگا کرو بلکہ انفرادی مانگو, انفرادی اللہ سے دعا مانگو, گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے. اور وہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عرفہ میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی گروپ فوٹو بنا رہے ہیں. یہ چھچوری حرکتیں ہاکس بے کے لیے رکھو. سی وی یو جب جاتے ہو نا نہانے کے لیے, مسلمان چھچورا بھی ہوتا ہے, پاکستانی تو ہوتے ہیں. یہ چھچوری حرکتیں کہاں کے لیے رکھو میرے بھائی؟ سن لو نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو چھچورا بنا ہے نا, گروپ فوٹو, پھر مختلف اسٹائل سے تصویریں, میری بھی پروفائل پہ بعض لوگ تصویر ڈال دیتے ہیں, میں ڈانٹ کے ہٹواتا ہوں. یہ جو ویڈیو بیانات علماء کے شروع ہوئے ہیں یہ ایک ضرورت اور حاجت کے تحت شروع ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مختلف اسٹائلوں کی علماء کی تصویریں لے کے آپ فیس بک پہ لگاتے رہیں. یہ فنکاروں اداکاروں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, یہ دیندار طبقے پر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. ایک مولوی صاحب نے مجھے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ دیا, میں نے دیکھا تو وہ کالا چشمہ پہن کے ہاکس پہ کھڑے ہوئے, ان کی ایک تصویر. مولوی صاحب, میں نے کلک کیا تو دوسری تصویر آئی, سی وی یو پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اسٹائل. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ کیا کسی فلم کے اداکار ہیں یا ڈرامے کے ایکٹر ہیں یا مولوی صاحب ہیں؟ مختلف پوز سے مختلف قسم کی تصویریں بنائی ہوئی. تو لوگ وہاں بھی یہ کرتے ہیں, گروپ فوٹو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, عرفہ میں اپنا ایک الگ فوٹو. یہ چھچورا پن کہاں کے لیے میرے بھائی؟ جب ہاکس میں نہانے کے لیے جایا کرو یا سی وی یو وغیرہ کا چکر لگو, وہاں یہ چھچوری حرکتیں مسلمان پہ جچتی ہیں. بیت اللہ میں یہ کام نہ کیا, خاص طور پہ عرفہ کا دن, اس میں عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ. واپسی پہ ایک احرام باندھ کے ایک کھچوا لو, شو بھی مارنی ہے نا کہ ہم گئے تھے کیسے لگ رہے تھے. وہ واپسی کے لیے جب شیطان کو کنکریاں مار کے سب فارغ ہو جائیں, سارے کام ہو جائیں, اس کے بعد جب احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں, حج ختم ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے. ڈیجیٹل تصویر کو بعض علماء جائز کہتے ہیں, تو اس حد تک چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن عرفہ کے دن یہ کام نہ کیا کریں, گروپ فوٹو میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت اپنے آپ کو عبادت میں کھپانے, اور عبادت سے کیا مراد ہے میری؟ دعا. بس دعا مانگے, اتنی لمبی دعا مانگے کہ زندگی میں اتنی لمبی کبھی دعا اس نے نہ مانگی ہو. گڑ گڑائے, ساری چیزیں اللہ سے منوا لے, سارے کام منوا لے اللہ تعالیٰ سے, انشاءاللہ وہ اس کے آثار اپنی زندگی میں دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی جزا اللہ کے ہاں سوائے مغفرت اور جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو حج کرتا ہے صحیح آداب کے ساتھ, فلم یرفث ولم یفسق, دو چیزیں بتائی نبی نے, ایک فسق و فجور سے کام نہ لے, ایک فحش گوئی نہ کرے. فحش باتیں, اپنی بیوی سے بھی شہوت کی باتیں کرنا احرام کے دوران جائز نہیں ہے. بیوی سے بھی بد نظری کرنا, وہاں جا کے لڑکیوں کو دیکھنا, عورتوں کو دیکھنا, بہت سخت پابندی ہے. اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب بھی اتنے ہی سخت ہیں. اور ایک بات اللہ نے قرآن میں اور بتائی, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, فرمائے رفث بھی نہیں, بے حیائی بھی نہیں, فسق و فجور کی کوئی گناہ کا کام بھی نہیں, اور جدال بھی نہیں, جھگڑا بھی نہیں ہے. حج میں جھگڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں. کوئی حاجی کا پاؤں آ گیا آپ کے پاؤں کے اوپر, تیز بات میں جواب نہیں دینا, صبر کرنا ہے, صبر. ٹریول ایجنسیاں حاجی کے صبر کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, پھر میں یہ کسی وقت بتاؤں گا. تو آپ نے ٹریول ایجنسیوں کی جو بد اخلاقیاں ہیں اس پہ صبر بھی کرنا ہے, اور پھر آگے ان کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے.
کیونکہ جواب نہیں دیں گے تو اگلے سال وہ حاجیوں کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کریں گے. جب وہ برا سلوک کرتے ہیں تو حاجی کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں حج میں کیا ہے, لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں. اپنے بارے میں احکام الگ ہیں ان کے. اپنے بارے میں تو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ حاجی کو پریشان کرنا بھی نہیں ہے شریعت میں. جو حاجی سے معاہدے کیے تھے آپ نے, کس ہوٹل میں رہائش ہوگی, کیا کھانا ہوگا, وہ معاہدے پورے کرنا واجب ہے, وہ تو پورا کرتے نہیں. جب آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ جب ٹریول ایجنسی والے سے لڑتے ہیں, حج ایجنسی والے سے کہ بھئی یہ تو کیوں, تو فوراً کہتا ہے قرآن کی آیت اس نے یاد کی بھی ہوتی ہے, وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. تو آپ وہ آیت سن کے چپ ہو جائیں, بولے واقعی نہیں لڑنا. تو اللہ نے حج کے بعد لڑنے کی اجازت دی ہے. اس کا موبائل نمبر, اس کا وہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. یہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ان کو بعد میں چھوڑا نہ کریں یہ لوگ. جب حج مکمل ہو جائے تو یہاں آ کے اس کو پکڑیں, اس کی کٹ لگائیں اچھے طریقے سے, تاکہ وہ آگے حاجیوں کے ساتھ پھر وہ آیت نہیں پڑے گا کہ حج میں لڑنا نہیں. بولے اب حج ختم ہو گیا ہے. اب کیا ہو گیا ہے, حج ختم ہو گیا. لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن میں 40 دن رکھا ان کو, لوگ بیچارے حج کی وجہ سے صبر کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, شریعت کا حکم ہے. واپسی پہ آ کے لوگ کہتے ہیں چھوڑو اب تو ہو گیا, بس چھوڑو, کیا کرنا. چھوڑے نہیں, آپ اگلے حاجیوں کے لیے پہلے سے زمین ہموار کریں اور اس کی جا کے ٹھکائی لگائیں. اور یہ میرا کلپ سنا بھی دیا کریں, ایک بنا لیں, اور یہ جتنے بھی ٹریول ایجنسی والے ہیں نا, ان کو سنا بھی دیں, تو آگے سے انشاءاللہ یہ ڈر کے رہیں گے. تو بھائی حج میں لڑائی جھگڑائی نہیں ہے, حج میں دعا زیادہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت سے لوگ ماشاءاللہ یہاں سے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ حج پہ کوئی بیان ہونا چاہیے. بیانات پہلے بھی بہت زیادہ میرے حج پہ ہو چکے ہیں, آج بھی میں نے ارادہ کیا تھوڑا سا بیان کروں. بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حج دیوانگی کا نام ہے, وہاں جا کے اللہ سے اللہ کی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے, اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی بھی ہے. وہاں جا پہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ, حلال ہے آپ کے لیے, مگر شاپنگ کے لیے جا نہیں رہے. لوگ بیت اللہ کی عبادت چھوڑ کے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے 6-6 7-7 گھنٹے بیت اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے, بس کوئی عبادت نہیں, بس بیٹھ گئے. بھئی اللہ کا گھر ہے, یہاں کے بیٹھ جاؤ. ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے ہمارا بچہ رہنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے, کوئی بھی خدمت نہ کرے, بس جی بیٹی آئی بھی ہے رہنے کے لیے, بیٹا آیا ہوا ہے رہنے کے لیے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس طرح اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے میرا بندہ یہاں رہنے کے لیے آیا, بیت اللہ کے سامنے تکیہ لگا کے لیٹ بھی جائیں آپ تو بھی ثواب ہے, اگرچہ وہاں شرطیں لیٹنے نہیں دیں گے آپ کو, لیکن مقصد یہ کہ جیسے چاہیں آپ بیٹھ جائیں. بیت اللہ کو دیکھنا, وہاں جا کے بیٹھے رہنا, یہ بھی عبادت ہے. شاپنگ سینٹروں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اپنی بیویوں سے کہیں یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں, یہیں کا مال سارا وہاں جاتا ہے, یہیں سے وہاں جاتا ہے, وہاں سے خرید کے. جائے نمازیں یہاں سے جا رہی ہیں, وہاں سے خرید کے حاجی لے آتا ہے, یہ بھی جائے نماز مسئلہ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کھجوریں بھی لیاری سے جا رہی ہیں, تو کھجور دیکھ لیا کریں یہ مدینہ کی ہے بھی یا نہیں ہے. یہیں سے کھجور جا کے یہیں سے گھما کے لے آتے ہیں, جی وہاں کی کھجور ہے. تو وہاں عبادت میں زیادہ وقت انسان کو خرچ کرنا چاہیے, اور گناہوں سے توبہ, کبیرہ صغیرہ گناہوں سے انسان توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے, اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے لیے حج کو آسان بھی فرمائے, اور حج کو تمام آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.